सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज का प्रोग्राम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने चांद की सतह पर कदम रख ही दिया। हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 मिशन कामयाब हुआ। ये खुशी दुगनी तब हो गई जब हमारे सरहद पार से पाकिस्तान से दोस्तों ने मुबारकबाद दी। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आईं, सब में एक ही बात थी, हर इंसान यही कह रहा था कि भाई हम बहुत खुश हैं कि ये मिशन कामयाब हुआ। ये कामयाबी इस पूरे खित्ते की कामयाबी है। पाकिस्तान से लोग इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे कि दुनिया भर के लोगों में शायद इतना इस एक मिशन की कामयाबी पे अपना रिएक्शन नहीं दिया, जितना पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। और खुशी हो भी क्यों ना, आखिरकार हम एक ही लोग हैं। और इसी बात का इजहार वसीम साहब से लेके मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि प्राउड टू बी एन एंसेस्ट्रल इंडियन। और बेशुमार इनकी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट्स देखें, एक जज्बा खैर सगाली का पैगाम जिसकी उम्मीद हर इंसान को होती है कि सरहद पार से आएगी, वो आती रहती है और इस बार तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात खुशी की हो या गम की, हमने, हमारी आवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पेशावर के 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब अटैक हुआ तो हिंदुस्तान के हर शख्स की आंख नम थी। हर स्कूल के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए प्रेयर्स की गई। इससे पता चलता है कि बावजूद एक रियासती बयानिए के आवाम के अंदर एज सच वो दुश्मनी नहीं है। बस आप मौका देकर देखें तो फिर आप देखेंगे कि ये लोग आपस में मिलकर एक जद्दोजहद कर सकते हैं। जद्दोजहद गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी, भूख, नंग, ये जो बेबसी है, इसके खिलाफ। मेरा ये मानना है कि इस खित्ते ने तरक्की करनी है तो हमें ये जो तमाम इश्यूज हैं इनको हमें एड्रेस करना होगा। अगर हमने कोई एक दूसरे के साथ में कंपेटिटिव अगर कुछ करना है तो एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, खेल के मैदान में आए, वहां लड़ें। इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान आगे आए। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ के आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क हो जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आए। यहाँ के लोग भी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो उन्हें शक की नजर से नहीं, प्यार और इज्जत की नजर से देखा जाए। और मैं ये बता दूं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो बहुत जरूरी है कि हम इस खित्ते में हमारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान को भी साथ में लेकर चलें। आज के प्रोग्राम का मौजू है कि पाकिस्तान के पिछले 75 सालों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ऐसे कौन कौन से कोर इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये मुल्क इतना पीछे रह गया है। उन्हीं इश्यूज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने जितनी बात करनी थी वो कर ली। इसके आगे की जो गुफ्तगू है वो हमारे ये पैनलिस्ट हैं, इन्होंने करनी है। तो आए एक एक करके, सबसे पहले तो इनका खैर मकदम करते हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी दिलावेज साहिबा ने। आप एक टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है दिलावेज साहिबा। दूसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। इनकी फेसबुक वॉल आप जाके देखें तो सही, आपको अंदाजा होगा कि चंद्रयान-3 को लेके इन साहब ने शायद ये सोए ही नहीं है पिछले 2-3 दिन से। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है वसीम भाई। थैंक यू। तीसरी मेहमान है हमारा इफ्तिकार साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू अरविंद। और चौथे मेहमान हैं अरशद महमूद साहब। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, 4 किताबों के मुसन्निफ हैं। अरशद साहब, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इनिशियल मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, जब हमारे इस खित्ते ने, हम सब ने मिलकर जब ये देखा कि चांद पर हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो लैंड हो गया है, क्या आपके दिल में उस वक्त, क्या आपके जज्बात थे, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था? हमें लोग कहते थे कि यार ये इतने पिछड़े हुए बैकवर्ड लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, हम चांद पर पहुंच गए हैं। वसीम भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि हमारे रूट्स तो एक ही हैं। तो जब भी कोई अचीवमेंट होती है सब कॉन्टिनेंट में,
تو خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ اچیومنٹ امریکہ میں ہو یا جرمنی میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو تو ہمیں وہ خوشی اس طرح سے محسوس نہیں ہوگی جو اس خطے میں ہوگی. لگان فلم میں سب کی ہمدردیاں وہ جو مقامی لوگوں کی کرکٹ ٹیم تھی ان کے ساتھ تھی، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے ہندوستانی. تو بہت خوشی ہوئی جی کہ انڈیا جو ہے ہمارا نیبر ہے، اور انڈین سائنٹسٹس نے اور عام مڈل کلاس کے لڑکوں نے، اور جو انڈیا ہی کے تعلیم یافتہ ہیں زیادہ تر، انہوں نے ہی یہ ایک اتنا بڑا ایک فیٹ اچیو کیا. یعنی جو رشیا بھی نہیں کر سکا، جو ایک سپر پاور ہے، وہ انڈیا نے اچیو کر لیا. تو بہت خوشی ہوئی جی، بہت اچھا جی لگا. جی بالکل. اور آپ کی پوسٹس دیکھ کے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی. دلاویز صاحبہ وہ سائنٹسٹ جن کی ہم نے تصویریں دیکھیں، ان کو دیکھ کر سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا ایک ٹرینڈ وائرل ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے تو وہ آپ کو چاند تک لے کے چلی جائیں گی. کیا کہیں گی آپ تو خود ایک ٹیچر ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. ایک تو یہ بات کہ اس والی خبر کے اندر اصل میں خوشی کی باتیں دو تھیں. ایک وہ اچیومنٹ بھی تھی، اور چونکہ میں خاتون ہوں اور میں اپنی کمیونٹی کو اس طرح سے ہائی لائٹ ہوتا دیکھ کے اور ان کی سکسیس پہ بات ہوتا دیکھ کے میں نے بہت انکریج فیل کیا. ٹھیک ہے، بات وہاں سے شروع کروں گی، دوست اور دشمن سے. ہم لوگ جس کلچر میں پلے بڑے ہیں نا، ہمارے پڑوسی لیتے ہیں گاڑی، ہمارے گھر مٹھائی آتی ہے، ہم ان کے گھر گاڑی دیکھنے جاتے ہیں. ہمارے پڑوسیوں کی بچی کی بات پکی ہوتی ہے، ہم ڈھولکی لے کے ان کے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے نا، یہ ہم دونوں ملک شیئر کرتے ہیں. ہم سکن کا کلر شیئر کرتے ہیں، ہم ہسٹری شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں، زمین ہے، مطلب جو ہمارے پاس اگر زرخیز زمین ہے، آپ کے پاس زرخیز زمین ہے، ہم لوگوں میں اگر بہت رکھ رکھاؤ ہے، ہم سائے سے بہت پیار ہے، تو آپ لوگوں کی بھی ویلیوز بھی ہم شیئر کرتے ہیں. تو ہم تو میں سمجھتی ہی نہیں ہوں کہ ہم کیوں جدا ہیں اور کیوں دشمن کا لفظ استعمال کیا جائے. تو مجھے ویسی ہی خوشی تھی جیسی اگر میں اپنے گھر میں اپنے پڑوسی کو دیکھوں کہ وہ کوئی ترقی کر رہا ہے، یا اس کا بچہ پاس ہو گیا ہے، یا انہوں نے گھر کی اوپر والی سٹوری بھی بنا لی ہے، یا انہوں نے باقی اسٹریٹ نے ابھی جو چیزیں نہیں خریدیں وہ خرید لی ہیں، تو مجھے ہوگی. تو میں تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا انسان کہنا ہی نہیں چاہوں گی کہ جس کو ہمسائے کو دیکھ کے تو کوئی خوشی نہ ہوتی ہو. کیونکہ دین کو آپ دیکھ لیں، یا اخلاق کو دیکھ لیں، یا انسانیت کو دیکھ لیں، ہر دین ہمیں کہتا ہے کہ ہمسائے کے حقوق ہیں، ہمسائے سے اپنے برابر محبت کرو. ایک طرف ہم اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ہندوستان ہمارا دشمن بھی رہتا ہے. تو میرا تو دوست ہے اور ہمیشہ دوست رہے گا. تو مجھے تو اس کی ترقی سے یا وہاں پہ ہونے والی سے بڑی ایک پازیٹیو کمپٹیشن سوچا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. کلاس رومز کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ساتھ والے بچوں کی. یا تو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کر سکا، تو چلو میں اس کی کوئی کاپی پھاڑ دیتا ہوں میں اس کی پینسل توڑ دیتا ہوں. اور جو آگے بڑھنے والے بچے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا چلو میں کل سے اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے یہ اس کی مدر اس کو گائیڈ کر رہی ہیں یا اس کا بڑا بھائی کر رہا ہے، تو میں ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ اس نے کیسے یہ اچھے مارکس لیے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ بہت پازیٹیو اور بہت اچھا لگا، اور انڈیا کو اس کی بہت بہت مبارک بھی ہو. ٹھیک ہے، جی تھینک یو. آپ کو بھی بدھائی ہو. ہمارا افتخار صاحبہ آپ کیا کہیں گی جی؟ بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو میرے سارے انڈین جو فیلوز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اسٹیٹ نے بڑی محنت کی ہے. ہمارے کچھ آپ کا بھی ہے اس میں حصہ، صرف ہمارا نہ سمجھیے جناب. آپ کی مووی سے لے کے اسٹیٹ تک آپ لوگوں نے بھی اچھی خاصی محنت کی کہ ان دو قوموں کو تو آپس میں دشمن رکھیں، کئی کاروبار چلتے رہیں گے، لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ مطلب پھر بھی آپ اگر اس کو اس لیول پہ آئیں گے، عوام کے لیول پہ آئیں گے، تو آپ یہاں پہ محبت دیکھیں گے. یہ ایک اتنا وہ یوں سمجھ لیں پاورفل جذبہ ہے. ڈی این ہے ہمارا میں، ہم نہ یورپ سے آئے ہیں نہ ہم عرب کنٹریز سے آئے ہیں، ہم بہت ایک خطے کے لوگ ہیں. جتنی بھی محنت ہم پر کی گئی ہے نفرتیں سکھانے میں، وہ ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، ایک اسپونٹینیس جو رسپانس آتا ہے. تو یہ دیکھ کے تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور جیسے دلاویز صاحبہ نے بتایا، جو میرے لیے بینگ وومن جو سب سے ٹریگرنگ چیز تھی وہ ان خواتین کا اس میں شمولیت، اور سب سے زیادہ مجھے جو چیز نے سب سے زیادہ ویوز ہم نے فیسینیٹ کیا، اور آپ یقین مانے میں ابھی تک اس کے شہر میں ہوں، کہ وہ خواتین ساری اپنے لوکل لباس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ
घरेलू खवातीन हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई शोबाजी, कोई फैशन के नाम पर मगरिब की वो जिसे हम अमूमी तौर पर यकीनन वो एक एहसास कमतरी की निशानी, अच्छा वो अपने जेन्युइन लिबास इतनी खुशी हुई साड़ियों में हैं और वो हंस रही हैं, और वो मुझे तो बहुत दिल के करीब लगा। जनाब, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी हमारे हमेशा साथ रहने हो तो बेहतर है कि उनसे बना कर रखी जाए। जलने कुड़ने का भी कोई फायदा नहीं होता। बेहतर है कि खुशी में खुश, और मैं समझती हूँ कि ज्यादा आवाम ऐसी ही है, आपने ये नोट कर लिया, देख लिया, मतलब ऐसा स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था और इतनी खुशी थी कि देखकर खुशी हुई। अब जो भी एक दफा कहता है कि इंडिया तो दुश्मन है, फिर एक हमारे अवाम में से आर्ग्यूमेंट आ रहा होता है कि कैसे दुश्मन है वो, हमारा दुश्मन नहीं है। और वो जब हम सुनते हैं तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि ये एक सुकून का लेवल है कि आप एक फाल्स ईगो से निकल आए हैं और आप एक अपने लेवल पे अपने एक ब्रदर मुल्क को, हम मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। हम कारोबार भी करेंगे, हम मोहब्बतें भी करेंगे, हम आए जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो, हम नॉर्मल चाहते हैं चीज़ों को। तो बहुत जी खुशी हुई शदीद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। एक ही डीएनए है, एक ही मुल्क है, सांझे हमारे पीर फकीर हैं, त्योहार भी हमारे एक ही हैं। अरशद सिर्फ साहब, आपसे आप क्या रिलेट कर कहेंगे? पाते हैं इंडियन लोगों से, और जी जी ये हमसे पूछें कि वरना एलियन फील करते हैं हम पूरी दुनिया में अगर आप लोग, तो हम कहीं भी खुद को और किसी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर आया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर ही आया हूँ। मुझे बिल्कुल कोई ऐसे ही। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे हॉस्टाइल कंट्री में हूँ। जी अरशद साहब, आप क्या कहेंगे प्लीज? जी, मैं भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह मैं भी आपको और इंडिया के सारे अवाम को मुबारकबाद दूंगा। सच्ची बात है कि मैं तो इसे इस तरह प्राइड में आपके खुशी और प्राइड में यूं शरीक होते हैं हम कि हमारा सेम रीजन है, और इसको तो मैं साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि वो बड़ी हाई किस्म की टेक्नोलॉजी जो आज से 50-55 साल पहले अमेरिका के पास थी, उसने सबसे पहले भेजा, तो आज वो हमारे नेक्स्ट डोर में हमारे हमसाए के पास है वो, और वो सारी टेक्नोलॉजी है भी इंडिजीनियस है, और वही साइंटिस्ट हैं, वही टेक्नीशियंस हैं, वही इंजीनियर्स हैं, वो उनके अपने हैं और अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि बल्कि नासा, मुझे पता चला कि नासा की अच्छी खासी जो इंजीनियर को कोर है उनकी, जो साइंटिस्ट हैं, उसमें एक मेजर चंक जो है वो इंडियंस का है वहां पर भी। तो इसलिए जी ये साइंस की एडवांसमेंट देखें, वो सारी इंसानियत की एडवांसमेंट होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी सारी सारी इंसानियत की है। तो ये, और इस पर कभी किसी ने कतगन साइंस पे कभी किसी ने पाबंदियां भी नहीं लगाई कि ये मेरा इल्म है, मेरा नॉलेज है, आप तो नहीं ले सकते या इससे छुपाओ, तो ऐसी तो चीज़ नहीं है। तो इसलिए जी इंडिया की ये जो बहुत बड़ा जंप जो से एक साइंटिफिक उन्होंने लिया है, ये हमारे लिए इस रीजन के लिए बाबरकत है। और मैं एक चीज़ आपसे करूँगा, एक आपने लफ्ज़ बार बार बोला है कि कंपटीशन का या मुकाबले का, तो मेरा ख्याल है कि हमें मुकाबला तो पता नहीं बड़ी दूर की बात है, हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमें, तो मेरा ख्याल है आइंदा आप ये लफ्ज़ बहुत बोला खूब। करें कि हम जो हैं, अब हमारे दोनों मुल्क जो हैं या ये सारे सार्क कंट्रीज़ हैं, हम एक दूसरे से हर इकोनॉमिक फील्ड पे, साइंस की, एजुकेशन की, लिटरेचर की, खुशियों वाली जो एक्टिविटीज़ इंसानों की होती हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ शरीक हों। मुकाबला तो कहीं कर लेंगे, कहीं बाद में बहुत खेल कर के लेंगे। मैदान में करेंगे अरशद साहब, वर्ल्ड कप आ रहा है बहुत जल्द। और जी मुकाबला बहुत खेल के बहुत जी मैदान में मुबारक जी। बहुत खूब। और आपका भी शुक्रिया कि आप पहले ही मैंने कई आपके प्रोग्राम में कमेंट्स देखे हैं हमारे इंडियन दोस्तों की तरफ से कि सहारन जो है ना, ये बहुत ही पाकिस्तान के साथ एक सिंपैथी सी रखता है, उसके साथ एक कंसर्न रहता है इनका। तो शायद आपका ये फ्रूटफुल हो ये काविशें। सही बात है, हम आपके साथ हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मालिक कायनात वो दिन लेकर आए कि जब अगला कोई ऐसा कोई मून का मिशन हो जहां पर इंसान जा रहे हो। कितना अच्छा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते से, यहाँ से हर शख्स जो है यहाँ का, वो देख रहा हो कि भाई हमारा भी इस स्पेस शटल के ऊपर एक एस्ट्रोनॉट है, वो भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसा भी कोई दिन आए कि जब हम मिल के चांद पे और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहां पर जाएं। जी, बात ये है कि लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जो 70-75 साल की दुश्मनी है,
اس سے ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور یہ میں نے خود اس دفعہ دیکھا ہے. میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں میڈیا میں دیکھتے ہیں یا ایک پاکستان کے بارے میں عام تاثر ہے. وہ بھی ایک چہرہ ہے، لیکن ایک دوسرا چہرہ بھی ہے جس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے نمائندے آپ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. اسی لیے آپ سے بات ہو رہی ہے. چلیں بڑھتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف. میں چاہوں گا کہ اس پر میں کم سے کم بات کروں اور آپ لوگوں کی طرف سے بات ہو. کیا وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ بینڈ آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ہے ریزولوشن 1267 پر وہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں؟ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے اس کا شمار افغانستان، سیریا، عراق، صومالیہ جیسے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اگر دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ نہ صحیح تو انڈیا کے آس پاس ہو. ہم مل کے ترقی کریں ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے دروازے کھولے جائیں، علم کے لیے کھولے جائیں، ٹورزم کے لیے کھولے جائیں. لوگوں کو پاکستان میں آنے کے لیے آپ جو ہیں انوائٹ کریں. ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ہر انسان فلائٹ بورڈ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں کسی خوفناک ملک میں جا رہا ہوں. وہ یہ سوچے کہ وہاں کے پہاڑ، وہاں کی وادیاں، وہاں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے، مہمان نوازی ہے، وہ کتنی اچھی ہے. آپ کسی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوں تو آپ کی بھی عزت ہو. یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن میں آتی ہیں. وہ سوال بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد پاکستان کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں ہے. میں ایک پاکستان کے ویل وشر کے طور پہ، پاکستان کے ہمدرد ہونے کے ناطے یہ پروگرام سرحد کے اس پار پچھلے 7-8 سال سے کر رہا ہوں. اور گائے بگائے میں اس بات کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہاں، میں پاکستان کے لوگوں کو دل سے محبت بھی کرتا ہوں. میرے ہی اپنے لوگ ہیں. چلیں جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دلاویز صاحبہ، آپ پاکستان کے تمام جو کور ایشوز جو آپ کو نظر آتے ہیں اس کی نشاندہی کریں. آج کے پروگرام میں ہم ان کا جو حل ہے وہ نہیں تلاشیں گے، وہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. آج آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں آتی ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتی ہیں کہ یہ ملک میں ہمارے صحیح نہیں ہے، آپ ان کی نشاندہی کریں. میں یہاں پہ ان کو لکھتا چلا جاؤں گا. پھر ان میں سے ہم ٹاپ 3 ایشوز کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کا حل تلاشیں گے. جی دلاویز صاحبہ. بڑے سوال کا مختصر سا جواب دینا تو بہت مشکل ہے، لیکن مجھے ایز اے لے پرسن جو سمجھ میں آتی ہے اور جو باتیں گھر گھر میں ہوتی ہیں میں وہ آپ تک پہنچاؤں گی. جی کیونکہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کسی اور کی زبان سے سننا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اور ہم بہت واویلا کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کمیوں پہ. لیکن یہ سارے جو میرے پاکستانی ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اس بات کی سے اتفاق کریں گے کہ ہم جب خود بھی بیٹھتے ہیں نا تو سچ یہ ہے کہ ہم میں لفظ نہیں بولنا چاہتی کہ ہم بہت بری طرح سے اپنے لیے بات کرتے ہیں. ہم بڑے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ بدحالی دیکھی، مفلسی دیکھی، ٹیررزم دیکھا، ایجیٹیشن دیکھی، تنزلی دیکھی، مطلب ڈاؤن فال دیکھی، انڈسٹری میں دیکھی، ایجوکیشن میں دیکھی. ہر ڈپارٹمنٹ اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو وہ پچھلے سالوں میں ڈکلائن میں گیا ہے. ہاں شاید کچھ لوگ جو بہت اوپر کے کلاس کے ہیں وہ کہیں کہ جی ہوٹلنگ میں فرق پڑا ہے، فیشن میں فرق پڑا ہے، اب ہم فلانے کانٹیسٹ میں جاتے ہیں، پہلے ہم نہیں جاتے تھے. اس سے اس عوام کو کوئی مطلب نہیں ہے. جو میکسیمم ہے، جو میجورٹی ہے، جسے ہم لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہوٹلنگ جو ہے اس میں کون کون سی ایٹریز جو ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں، کون سے فیشن بہتر ہو گئی ہیں. جو آپ کی ضروریات تھیں اس میں ہم ڈکلائن پہ گئے ہیں. اور جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی کمی جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی کمی جو ہے، لاز ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی کمی، اور دوسرے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو میری نظر میں، ہو سکتا ہے اور لوگوں کے پاس بہت سی وجہ ہوں، میری نظر میں جو روٹ کاز ہیں تقریباً سب پرابلمز کا
کہ ہم پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہو سکے اور ہم نے جو ہے اپنے لا اینڈ آرڈر کو صرف کاغذوں میں، فائلوں میں، کتابوں میں رکھا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. سڑک پہ سے لے کے حکومتی اداروں تک ہر جگہ آپ کی گلی سے لے کے لا قانونیت شروع ہوتی ہے اور اوپر کے اداروں تک، عدالتوں تک ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس میں پھر ترقی کرنا اور آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. تھینک یو. جی، تو آپ نے دو میجر پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. وسیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے نزدیک پاکستان کے کور ایشوز کیا ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک؟ میرا خیال ہے کہ جو کور ایشو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم شروع ہی میں ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے تھے. اب جب آپ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنتے ہیں تو پھر آپ کی خاص پرائرٹیز متعین ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، آپ نے ان ایریاز کو دیکھنا ہے. اب جب آپ کے میجر جو ریسورسز ہیں وہ ایک خاص ایریا میں کنزیوم ہونے لگیں تو پھر باقی ایریاز نیگلیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ آپ نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ تو بنا لی. اچھا، اب سیکیورٹی سٹیٹ جب بن گئی تو پھر بہت سی چیزیں اس سیکیورٹی سٹیٹ کا جو ایک نقشہ ہے اس میں وہ شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سیکیورٹی سٹیٹ کے فریم ورک میں آپ نے سلیبس بنائے، آپ نے پھر مدرسے بنائے، آپ نے پھر مختلف تنظیمیں بنائیں، آپ نے ایک خاص سٹیٹ کا نیریٹو بلڈ کیا، آپ نے تھریٹ پرسیپشن کریٹ کی، آپ نے میجر جو آپ کے فائنینشیل ریسورسز تھے ان کو آپ نے اس طرف ڈائیورٹ کیا، اور یہ ایجوکیشن کی کاسٹ پہ ہوا، یہ ہیلتھ کی کاسٹ پہ ہوا، یہ سوشل سیکیورٹی کی کاسٹ پہ ہوا، یہ آپ کے ملک کی جو ایک ایفیکٹو فارن پالیسی تھی اس کی کاسٹ پہ ہوا، آپ کے ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال تھی اس کی کاسٹ پہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس کو دوبارہ سے ایک ری تھنک کرنا ہے کہ کیا یہ 75 سال میں ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی جو ڈاکٹرن ہم نے اختیار کیے رکھی اس سے کوئی ملک کو فائدہ بھی ہوا یا صرف نقصان ہوا. تو اگر ہم اس کو ری ڈیفائن کریں کہ یار اس ملک کو ہم نے ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، ہم نے اس ملک کی پرائرٹیز کا نئے سرے سے تعین کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی راستہ نکلتا ہے جس میں کہ ہم آگے جا سکتے ہیں. ادروائز تو ہم پھنسے رہیں گے اور یہیں پہ اٹکے رہیں گے اور کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم نے اسی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن کو لے کے چلنا ہے. جی اروند. جی وسیم بھائی، بڑی آپ نے جو ہے نشاندہی کی ہے. واقعی میں یہ تمام ایشوز جو ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، پاکستان کا انٹلیکچوئل طبقہ اکثر اس کی جو ہے نشاندہی کرتا رہتا ہے. ہمارا افتخار صاحبہ، آپ پلیز ان کی باتوں سے اگر آپ اتفاق بھی رکھتی ہیں، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے نزدیک جو کور ایشوز ہیں ان پہ بھی آپ بات کریں. ارون، جو بات کی ہے وسیم صاحب نے، اب یقین مانے لفظ با لفظ میں ان سے اتفاق کرتی ہوں اور بالکل درست انہوں نے تشخیص کی ہے. جب ایک بیماری ہو آپ کو، لیٹس سپوز میں اس کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ مجھے یا کسی کو بیماری ہے ڈائبٹیز کی، جسے ہم شوگر کہتے ہیں، ہم علاج کر رہے ہیں کینسر کا اور ہم کیے جا رہے ہیں سالوں، اور ہم کہہ رہے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہی دوائی کا اثر. تو مسئلہ وہ ڈائگنوز کرنے میں ہے، اس کی تشخیص کرنے میں ہے، غلطی وہاں پر ہے. تو میرے بھی خیال میں اس ملک کی جو بنیاد رکھی گئی وہاں غلطی ہے. اب ہمارے سننے والے کئی سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو بنیاد کو جب ایک چیز کو غلط کہتے ہیں تو وہ کبھی صحیح چل نہیں سکتی. تو میرے خیال میں وہ چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے ہماری جو ریاست ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ مین ہماری ریزن ہے. ملک کے سارے مسائل کو آپ لے لیں، اس میں چاہے وہ اخلاقی گراوٹ آتی ہے کیونکہ انسان مورلی، ہم ایک ہمارے افسر سے لے کر ہمارا چپڑاسی تک، اور ایک عام گھر کی خاتون سے لے کر ورکنگ وومن تک، اور ایک کام جو ہیلپ کے طور پہ آپ ہیلپر رکھ رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی باس ہے، سب کے سب اخلاقی طور پہ ڈیپلی کرپٹڈ ہے. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے.
اس کی یہ ہے کرپشن ہے، اس کے علاوہ یہ ساری جو مسائل ہیں ان کی جو بیسک ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں. پولیٹیکل آپ نے کبھی اسٹیبلٹی نہیں رہنے دی. آپ ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، آپ ایک عجیب قسم کا مربع بنے ہوئے ہیں اور عجیب قسم کا آپ کا یہ ایک مکسچر بنا ہوا ہے، اچار کہیں جو جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا یہ جمہوری ریاست ہے؟ کیا یہاں پر صرف ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے؟ سب کنفیوز ہیں. تو بیسیکلی آئیڈینٹی کرائسس، کنفیوز سوسائٹی، اور یہ سب کچھ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ ریاست کی پالیسی ہے. جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے انہوں نے ہمیشہ کنفیوز رکھا ہے. ان کے ہمیشہ انٹرسٹ جو ہیں وہ چند ایک جو ہمارا پریویلیج طبقہ ہے ان کے ہم عوام سے بہت مختلف رہے ہیں. تو آپ شروع میں دیکھیں، جیسے آپ نے سٹارٹ میں شروع میں بتایا کہ انڈیا کہاں پہنچ گیا، تو وہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے 70 سال پہلے جن یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں سے یہ بچے اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں سائنس کے ماحول میں. ہمارے ہاں جو بنیاد رکھی گئی تھی ہماری ریاست پالیسی میں دہشت گردی کی، دشمنی کی، ایڈ لینے کی، کبھی امریکہ سے لے رہے ہیں کبھی چائنا سے لے رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ ٹھیکیداری پالی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے اپنے راستے دینے کے لیے ہم وہ بدماش بنے ہوئے ہیں اس پورے خطے میں کہ ہم نے بھتہ لینا ہے. تو آپ کا جب آپ کی پرائورٹیز یہ ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلیم میں، شعور میں، کسی بھی چیز میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جس چیز کو فیڈ کیا گیا ہے ہمیشہ، جس چیز کو جس درخت کو ہمیشہ پانی دیا گیا ہے وہ آج پھلدار ہے، آج وہ تناور درخت ہے. وہ ہمارے دہشت گرد ہوں، دہشت گرد تنظیمیں ہوں، وہ مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کرنے والے ملے ہوں، ان کی بدماشی ہو، یا عورت دشمنی ہو. اور صرف عورت دشمنی نہیں، یہاں پر ہر کمزور اور ہر مظلوم طبقہ جو ہے اس کا جو بھی طاقتور ہے یہاں پہ وہ دشمن ہے، اور اتنا ظالم دشمن ہے وہ مار کے آگے سروائیول کے موڈ میں جیسے ہوتے ہیں. ایک جنگل کا قانون ہے کہ جو بہتر ہے وہ دوسرے کو مارے گا اور کھائے گا. تو یہ اسٹیٹ پالیسی سے شروع ہو کر یہ ساری ڈیپ میں چلے جائیں تو وہ کین نیم اٹ، مطلب ہزار پرابلمس ہیں، اور سارے ہزار پرابلم کی جو آگے بنیاد آتی ہے، جڑ آتی ہے، وہ ہماری ریاست کی پالیسیز ہیں. تھینک یو. جی، ارشد محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں. ارشد صاحب، آپ نے ہمارا افتخار صاحبہ، دلاویز صاحبہ اور وسیم بھائی کو سنا. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی باتوں میں خوب سارا اضافہ کریں گے. اسٹیج از آل یورز. ارشد صاحب، آپ بات کریں سر. جی بہت شکریہ. ایک تو میں پہلے ڈسکلیمر دے لوں، کیونکہ ہم سب پاکستانی بھی ہیں اور تھوڑے سے بدنام بھی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا انورٹڈ کاما سو کالڈ، اگر ہم تنقید کرتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں تو گویا ہم خدا نخواستہ ہم کوئی پاکستان کے مخالف ہم کوئی بول رہے ہوتے ہیں. جبکہ سچی بات یہی ہے کہ جو آپ بھی بار بار آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم سب جو ہیں ہم بہت ہی کنسرنڈ پاکستانی ہیں. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جوں کا توں نہیں رہنے دیکھنا چاہتے، جس نے ہمیں سوائے زوال کے، سوائے گراوٹ کے، سوائے پیچھے رہ جانے کے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو ہم اس پہ اس لیے تنقید کرتے ہیں اپنی نیشنل پالیسیاں، اپنی اسٹیٹ کی جو پالیسیاں ہیں، اپنے پولیٹیکل جو سارا سیناریو ہے، اس پہ ہم جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اصل میں پاکستان کو بہتر، خوشحال، ایک ڈیولپڈ، ایک پیسفل ملک کے طور پہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، پاکستان کو آج کل ایون ایب نارمل اسٹیٹ کے طور پہ لکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ پاکستان از اے ایب نارمل اسٹیٹ. اب یہ میں ایسے یوں کہوں گا کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کچھ آئیڈیالوجیکل مسائل ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پھر آ کے وہ میٹیریل ہم جو ہے نا ان مسائل کی ہم بات کریں گے. پہلے تو ہے اگر آپ اپنی سوچ کو بدلتے نہیں ہیں تو آپ کی زندگی بھی نہیں بدل سکتی. یہ کہ انڈیویجول پر بھی لاگو ہوتا ہے اور یہ کسی بھی ملک اور نیشن پر بھی ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم پہلے آئیڈیالوجیکل جو مسائل ہیں پاکستان کے، جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس جو ہے زوال پذیر ہے، تو وہ میں یہ ہے کہ جی ایک تو اس کا بنیادی جو آئیڈیالوجیکل جو پرابلم ہے، ہمارا ذہنی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہے. جی
یہ پاکستان کو ایسے چمٹ گیا ہے کہ دو قومی نظریے نے ہمیں دی ہے نفرت، ہمیں اس نے ڈیوائسو بنا دیا، تقسیم در تقسیم ہماری سوسائٹی، معاشرہ، جب ہم ہر وقت نفرت میں رہیں گے، کانفلکٹ میں رہیں گے، وہ ودن پاکستان بھی ہے اور پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ بھی ہے، سرحد کے اس پار سے بھی جو ہے وہ ہم ایک کانفلکٹ میں، مستقل پرماننٹ کانفلکٹ میں ہمیں اس دو قومی نظریے نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہمارا آئیڈیالوجیکل ایک ہرڈل ہے، ہماری پروگرس اور مینٹل پروگرس، انٹلیکچوئل پروگرس نہیں ہونے دے رہا. دوسرا ہمارا جو اسلام کے ساتھ ہماری اننیسیسریلی ایک اٹیچمنٹ ہے. اب ہم نے پورے ایک نہ صرف اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا بھی ٹھیکہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے لے لیا. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو اوریجنل وہ پرابلمز، وہ ایشوز جن کا ڈائریکٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، جن کا پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے ساتھ تعلق ہے، وہ اگنور ہو جاتے ہیں، وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم جو ہیں دنیا میں جہاں ہم یہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں خدا نہ خواستہ اسلام کو تو کچھ نہیں ہو رہا، کسی مسلمان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو یہ ہے کہ ہم اپنا آپ بھول گئے ہیں، خود اپنے کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم دنیا سے کس حد تک اپنے ایون اپنے ہمسایوں سے، اپنے سو کالڈ دشمن انڈیا سے بھی ہم کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں کہ آج ہم دنیا میں کسی سطح پہ بھی کوئی کمپیریزن نہیں رہا. تو اس لیے ایک تو یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے مستقل برباد کر رہا ہے. تو وہ میں یہی کہوں گا کہ اس کے جب تک یہ ہمارا مینٹلی جو ہے ہماری ریاست جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں تبدیل کرے گی، جسے یہ نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کو نہیں بدلے گی اور ایک ڈیولپنگ ملک کی طرف، اپنی اکنامک پروگرس کی طرف، اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ، اپنے عوام کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف اس کو ہم فوکس نہیں کریں گے تو ظاہر ترقی بھی نہیں ہوگی. یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. باقی جہاں تک پاکستان کے میجر میٹیریل ایشوز ہیں اس میں دیکھیں، ایک تو پاکستان جو ہے، پاکستان مسلسل جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ اکانومی پہ چل رہا ہے، یہ قرضوں پہ چل رہا ہے. ہم قرضوں میں ہم قرضے لیتے ہیں قرضے ادا کرنے کے لیے. اچھا، یہ آج کی حقیقت نہیں ہے. جب میں بالکل ابھی ینگ تھا 60-70 سال پہلے، تھوڑا سا ہوش سنبھالا اپنے ملک کا، اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ پاکستان قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہم 50-60-70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور اب حالت تو وہ گیپ جو ہے انکم کا اور خرچ کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو گیپ ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مقروض شخص جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یا تو اپنی انکم بڑھائے، وہ اپنی انکم میں اضافہ کرے، اور اگر وہ اپنی انکم میں اضافہ نہیں کر سکتا تو اپنے اخراجات جو ہیں، ایکسپینڈیچر سائڈ جو ہے اس کو کم کرے. اچھا، ہوا یہ ہے کہ ہم دونوں میں ناکام ہو رہے ہیں، پاکستانی ریاست جو ہے اور پاکستانی حکومتیں، کہ نہ اپنے اخراجات پہ ہم کنٹرول نہیں کر رہے. اور یہ اخراجات بھی جو ہیں 80-90% جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نان ڈیولپمنٹ کے ہیں. اس کا وہ صرف کھانے پینے کے ہیں، وہ صرف پروٹوکول لینے کے ہیں، وہ صرف تنخواہیں سیلریز جو ہیں وہ لینے کے لیے ہیں، پریویلیجز وہ لینے کے لیے. تو اس لیے یہ اس سے بھی اب جب قرضوں کی ہماری اکانومی ہو گئی ہے تو اس سے یہ جو ہے یہ گیپ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے ہمارا اکنامک کرائسس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دوسری جو میں ایک میجر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کا جو بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا خوفناک قسم کا، وہ پاپولیشن گروتھ ہے. وہ تو پاپولیشن کا پرابلم ہے. پاکستان دنیا کے ٹاپ موسٹ
मुल्कों में शुमार होने लगा है जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सर स्टेट पॉलिसी है। तो ये बच्चे पैदा करने की ये जो है, और बच्चे जब चले बच्चे पैदा कर लिए, तो बात ये है कि उनकी जो केयर है, उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो खर्च कुछ नहीं हो रहा, वो ह्यूमन कैपिटल तो नहीं बन रहा। वो तो सारे के सारे 70-80% जो पाकिस्तानी जो नई नस्ल आ रही है, यंग है, वो तो अनस्किल्ड है, सेमी लिटरेट है, वो उसके पास कोई स्किल नहीं है, गुर्बत ज़्यादा है, पॉवर्टी 60-70% तो पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन है। तो क्या हो रहा है कि उससे ये जो है मजीद ये जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, आग लगाते हैं, जो भी हमले करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, ये वो सारा गैंग है जो जिनको और कोई काम करने को नहीं है, ना अकल है, ना तालीम है, ना तो ये हमने अपने अवाम को बिल्कुल खुला, करोड़ों करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं और बस ऐसे ही फेंके चले जा रहे हैं। तो एक रियासत बिल्कुल बेहिस है, वो बिल्कुल किसी शहरी की जिम्मेदारी जो है, उसकी जो स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अवाम के लिए ऐसी वेलफेयर की बातें लिखी हुई हैं कि जो शायद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। तो क्योंकि करना कुछ नहीं है ना, तो लिख लो। तालीम देनी जो है मैट्रिक तक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदाजा लगाएं कि कब से ये 74 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था शायद, तो आप अंदाजा लगाएं आज तक हम मैट्रिक तो क्या प्राइमरी की तालीम जो है वो भी देने के काबिल नहीं है अपने बच्चों को। तो उसमें भी 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। मैं खुद हैरान हो जाता हूं, मेरी अपनी एक छोटा सा बिजनेस है, तो मैं देखता हूं हमारे जो मुलाजमत हैं वो जनाब उनको हम इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के देते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते, मुझे बताया गया ये इन्हें पढ़ने ही नहीं आता। तो बात ये है कि ये लॉट जो हम पैदा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है ना एक अब कोई एक सिंगल नेचर की कोई इसकी खराबियां या इश्यूज नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स हो चुका हुआ है, ये एक जिसकी कहते हैं ना पूरी बॉडी जिसके कोई अमराज में, मुख्तलिफ बीमारियों में वो हो चुकी हुई हो। पाकिस्तान एक ऐसा जिस्म, एक ऐसी बॉडी बन चुका है। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अपने जो हमारे कंट्रोलर हैं, जो हमारी सुपर एलीट क्लास है जो इस मुल्क को चलाती है, सच्ची बात है, हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि वो जो रास्ता 76 ईयर से उन्होंने लिया हुआ है, अगर उसने आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट पैदा नहीं किए, पाकिस्तान की इज्जत नहीं बढ़ाई, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा नहीं होने दिया, तो आइंदा भी वो हमारे काम ये नहीं आने वाले। इनको छोड़ना होगा और एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे एक मॉडर्न विजन के साथ जो है बिल्कुल नई आइडियोलॉजी और नई सोच के साथ, जिसमें हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट को फोकस करें और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को फोकस करें, वो हमारी दौलत है सर। तो बाकी बात आगे करते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अरशद साहब। एज एन आउटसाइडर मुझे लग रहा है कि मरीज जो है वो अब इतना ज्यादा बीमार हो चुका है कि वेंटिलेटर पर है और ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। वेंटिलेटर कर्जों पे चल रही है। हाँ जी, तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, पहले उसको स्टेबल करना होगा, उसको वेंटिलेटर से हटाना होगा, उसके बाद ऑपरेशन की नौबत आएगी। अच्छा जी, अब मैं ब्रेन को खाली करना होगा। जी जी ये जी। जो 76 ईयर का कचरा हमने अपने ब्रेन में भरा हुआ है ना, इसे निकालना होगा। तो चलें जी, अब सारे आते हैं इस कन्वर्सेशन के आखिरी हिस्से में, और अब आपने 3 की इश्यूज जो हैं उनको हाईलाइट करना है, और आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि अब तक क्या डिस्कस हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है जिसकी निशानदेही दिलावेज साहिबा ने की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी स्टेट है, सिलेबस की बात हुई है यहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान की जो बुनियाद है उस पर हमारा ने बात की, करप्शन को हाईलाइट किया, इस्लामिक स्टेट
اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا جو ایک یہ کہیں جی مسلسل پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہوگا یا ایک ایسی ریاست ہوگا جو کہ جمہوری پرنسپلز کے اوپر ہوگا، ڈیموکریٹک پرنسپلز پر، وہ ایک جو ہے بہت بڑی کشمکش ہے. آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کی بات ارشد صاحب نے کری، ٹیررزم کی بات ہے جو کہ ہمارا اور آپ سب نے کری ہے. کسی نے ایک آئیڈیولوجیکل جو پرابلم ہے ٹو نیشن تھیوری کی. اب تو آپ تو میرے خیال سے سارے ہی یہاں پہ فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن پاکستانی ہوں گے، ممکن ہے. تو اب تو سارے ہی پاکستانی ہیں جی. اب آپ کو کوئی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے یہ بچوں کو بتانے کے لیے کہ جی ایسا کوئی نظریہ تھا اور کیا نہیں تھا. اس پر بھی آگے اس کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ارشد صاحب نے بڑا زبردست کہا جی کہ اسلام سے اننیسیسری ہماری جو اٹیچمنٹ ہے ویسے تو ہونی بھی چاہیے ہر مسلمان کے لیے اپنے مذہب سے یا کسی بھی ملک کے مذہب کے لیے، لیکن پاکستان جو اسلام کا قلعہ بنا ہوا ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی کچھ بھی ہو، کہیں احتجاج ہو نہ ہو، پاکستان میں ضرور ہوتا ہے جی. تو واقعی میں یہ بھی ایک ایشو ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر. اصل معنوں میں ایسا لگتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہی پاکستان ہے اور تو باقی ہے ہی نہیں، جو 55 کے قریب جو باقی اسلامک ملک اور ہیں. اکانومی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جی، قرضوں پر ہی چل رہے ہیں. پھر ہے پاپولیشن گروتھ. آ جائیں جی. اب آپ میں سے کوئی بھی جو ہے پہلے نمبر لے لے اور آپ سب نے ہی نمبر 1 ایشو جو ہے اس کو بتانا ہے. کوئی سب کے پاس مائک ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے، جو پہلے بول دے گا وہ بازی مار لے گا. جی تھینک یو. ایسا ہے کہ میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی اسٹیٹ کو کسی دین کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اس دین میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دین میں اتحاد نہیں ہو سکتا. ایک ہی کتاب کی کئی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک آیت کی کئی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. تو جہاں آپ اسٹیٹ کو دین سے جوڑتے ہیں نا، وہاں آپ اس اسٹیٹ کو ایک بہت بڑے اختلاف سے جوڑ دیتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ پاکستان کے اندر شریعت کہاں پہ لاگو ہے آپ کو کم ہی ملے گی، لیکن دینی تعلیم کہاں پہ ہے آپ کو ہر جگہ ملے گی. وہ شریعت آپ لاگو نہیں کر سکتے. وقت کے ساتھ ترقی کے ساتھ آپ کو بہت سی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. اگر نامحرم آپ کی آوازیں نہیں سن سکتا تو ریڈیو ٹی وی تو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مثال اس طرح سے دے رہی ہوں کہ جو پریکٹیکل لائف تھی، جو ترقی تھی، جو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، وہ کسی بھی دین کے ساتھ 100% ایگری نہیں کرتی. میں کسی ایک دین کی بات نہیں کرتی. وہ دین کے ساتھ 100% ایگری نہیں کرتی. وہ ہماری دنیاوی ترقی کے لیے ہے. ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری روحانی ترقی جو ہے یا ہمارا رب سے جو تعلق ہے وہ ہمارا بزنس ہے، وہ اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے. کیونکہ آپ جب دین کو جوڑ دیتے ہیں نا تو آپ بہت ساری ڈویژنز بنا دیتے ہیں. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار شیعہز ہے، فار سنیز ہے، فار بریلوی ہے، فار ہوم ہے. کتنے سارے اس کے اندر ڈویژنز ہیں. اب وہ ڈویژنز کی بنیاد جو ہے وہ پہلے نام سے پڑی. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی کمی ہے، جو سب کمیوں کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی یونائٹڈ نہیں ہیں. پاکستانی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو ایک دوسرے کو مارنے، گلا کاٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وہ دین کی بنیاد پہ ہے، وہ ایتھنک اس پہ ہے، وہ جس گراؤنڈز پہ بھی ہے. ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. ہمارے اندر حکومت پہ اعتبار بھی اسی لیے نہیں ہے کہ حکومت ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی ایک سیکشن کے فائدے کے لیے ہے. اب وہ سیکشنز جب بن گئے ہیں سوسائٹی میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح سے حل ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مشورے دے کے کسی کینسر کے مریض کو پیناڈول دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے 5 لوگوں کا ایک بات پہ متفق ہونا بہت آسان ہے، لیکن اتنی ساری عوام کو اگر آپ جھنجھوڑیں گے ان باتوں کے اوپر تو وہ آپ کی ڈسکشن کے دوران ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. ہمیں اس یونائٹڈ تو بنائے نا. چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کو کہانی سکھاتے رہے، وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اس نے جوڑ لیا تو کسی سے نہیں ٹوٹا. ہم ٹوٹتے بھی اسی لیے ہیں، ہمارے اندر خلل بھی اسی لیے، ہمارے اندر بے چینی بھی اس لیے کہ ہم بحیثیت ایک قوم، پاکستانی قوم یونائٹڈ نہیں ہے. اور اس کے یونائٹڈ نہ ہونے کی ریزنز میں سب سے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریلیجن کے ساتھ جوڑنا ہے.
اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارا ٹرسٹ جو ہے ہماری کسی بھی گورنمنٹ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ لوگوں کے اندر ظلم بھی پیدا کر رہی ہے، لالچ بھی پیدا کر رہی ہے، کرپشن بھی پیدا کر رہی ہے. میں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا نا 3 دن، تو جو بھی کھانا کھا رہا ہوگا مجھے لگے گا وہ میرے حصے کا کھا رہا ہے. مجھے بالکل نہیں غرض ہوگی کہ اس نے کتنی محنت سے کمایا اور وہ کھا رہا ہے. چونکہ میں بھوکی ہوں 3 دن سے تو میں چھینوں گی بھی، ٹھیک ہے، میں چوری بھی کروں گی، میں سب کچھ کروں گی. تو وہ جو کرمنل بیہیویئرز ہیں، وہ جو کرپشن ہے، وہ اس لیے کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ہمارا ایز قوم ہمارے دل میں کبھی یہ آیا ہی نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے یہ نعرے مار دینا یا جشن آزادی منا لینا بالکل ایک فرق چیز ہے. آپ لوگوں سے انڈیویجول پوچھیں، انہیں ملک کی ترقی، ملک کی بہتری کوئی سوچ ان کے اندر ڈالی ہی نہیں گئی. تو وہی بات ہے کہ ایک دفعہ برین واشنگ ریلیجن نے کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں، اور ہر جگہ ہم نے وہ مذہب ڈالا، ہر جگہ ہر کیریکولم میں ڈالا. مدرسے علیحدہ تھے، گھروں میں دینی تعلیم دینا، میں تو سوچتی ہوں گھروں سے باہر نہیں نکلنی چاہیے دینی تعلیم، وہ ماں باپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی چلیں آپ نے مدرسے بنا دیے، پھر آپ نے ہر سبجیکٹ کے پہلے 2 چیپٹرز اسلام پہ رکھ دیے. تو کافی ساری خرابیاں جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی تھیں. تو جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے کلین اپ کی ضرورت ہے. تو جیسے ایک دفعہ برین واشنگ کر کے ہم نے یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ بنائے ہیں، ایک ریورس برین واشنگ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم واقعی ہی صرف پاکستانی بن جائیں. صحیح. تو جی، جیسا میں نے پہلے کہا، آج کے پروگرام کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ ہم نے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ نے ایک ایشو کو پھر سے جو ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے، پاکستان کی بنیاد پر آپ نے سوال اٹھایا ہے. کیا پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے یا پھر ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے؟ آپ کی باتوں سے میں یہ مطلب نکال رہا ہوں کہ جو ریلیجن ہے وہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، اسٹیٹ نے وہ ٹھیکہ لے لیا ہے، اس لیے آپ سمجھتی ہیں کہ اور ایشو بنیاد میں چھپا ہوا ہے. یہی بات ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اوکے. میرے خیال سے آپ میں سے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی ایسا ہے جو بلاوے صاحبہ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا، وہ بتائیں، نہیں تو میں ایک انٹری کرنے والا ہوں جی کہ بنیاد اسلامک اسٹیٹ پہ جو رکھی گئی ہے وہ بھی ایک اور ایشو ہے ٹاپ 3 میں سے. میں سمجھوں سارے متفق ہیں اس بات سے؟ جی بالکل. جی. اچھا جی، دوسرے ایشو کو ہائی لائٹ کون کرنا چاہے گا؟ یہاں بہت سارے ایشوز میں نے بتائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ 14-15 جو ایشوز ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں گھوم پھر کے ان کے روٹ کاز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے جڑتے ہوں. اس لیے ٹاپ 3 میں ہمیں جو جس کسی کو جگہ دینی ہے یہ سوچ سمجھ کے دینی ہے کہ کہیں جو ہے اس کا جو حل ہے یا اس کی جو پرابلم ہے وہ اس کی جو بنیاد میں اتنی چھپی ہوئی. ہاں جی، دوسرا ایشو کون ہائی لائٹ کرنا چاہے گا؟ جی دیکھیے، بات بالکل وہی ہے کہ جب آپ نے 2 قومی نظریہ پیش کر دیا تو آپ نے اپنے آپ کو باقی جو کمیونٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کی ان سے علیحدہ کر لیا. اچھا، پھر آپ نے اسٹیٹ ریلیجن ایک اختیار کر لیا تو آپ نے ملک کے اندر بھی آپ نے جتنی بھی مائنورٹیز تھیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. پھر جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنا لی تو آپ نے دشمن بھی کریٹ کر لی. تو جب آپ کا جو بنیادی نظریہ ہے 2 نیشن تھیری، اور اس کے بعد پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، تو میرا خیال ہے کہ سارے ایشوز انہی کے گرد گھومتے ہیں. اور انہی پہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایشو یہیں سے جنم لے رہا ہے، یہیں سے. یعنی آپ کی جو سوشل سیکٹر ہے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ پیسے نہیں تھے. ایجوکیشن ہیلتھ میں نہیں ہو سکی، پیسے نہیں تھے. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پیسہ کہیں اور جا رہا ہے. آپ نے جو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے سارا. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے پراپرلی، لوگوں کو بتا نہیں سکے کہ یار آپ نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. اب وہ ایشو وہ بھی اسی کے ساتھ میں نے بتایا نا کہ ہر چیز گھوم پھر کے تو پھر وہی بنیاد پہ چلی جاتی ہے کہ جو ریاست کی بنیاد تھی اس کے اندر ایسے انہیرنٹ فلاز تھے کہ وہ آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. صحیح. اور انہی کی بنیاد پہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 75-76 سال پہلے تھے.
मुख्तसर ये बताएं, 2 इश्यूज हैं जिनको हमने यहाँ पे आज जो है नोट डाउन करना है। दूसरा इशू कौन सा है आपके नजदीक? कोर किसको डालूं नंबर 2 पे? आप मेरा ख्याल है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की डायरेक्ट डेवलपमेंट को रोकने के लिए। ओके, ठीक है सियासी जी। इंतशार जो है, सियासी इंतशार जो ये हाइब्रिड रजीम का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा हाल इसको थोड़ा सा हाईलाइट हमें करना चाहिए मेरे दोस्तों को भी, ठीक है जी। कि देखें कि पाकिस्तान की टोटल 76 ईयर्स में ये तकरीबन 35-40 साल ये डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल में रहा है, जर्नैलों ने इसे चलाया है 10-10 साल के लिए, ठीक है। और बाकी जो 35-40 साल हैं उसमें किसी भी इलेक्टेड वजीर आजम को अपना पूरा टाइम, उसके जो 5 साल कॉन्स्टिट्यूशनली उसका हक था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको पूरा करने नहीं दिया गया। 2-2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, हत्ता के चंद महीनों तक भी हमारी तो बेशुमार हुकूमतें रही हैं। तो बात यह है, आप खुद बताएं कि अगर इतनी इंस्टेबिलिटी आपके यहाँ इंडिया में होती, ठीक है, बार बार फौज जो है, आपके जर्नैल जो हैं बार बार इंटरवीन करते, आपकी पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते, आपके सियासतदान जो है वो अपनी नर्सरियों में, खुफिया नर्सरियों में बनाते और उन्हें रिप्लेस करते रहते, तो क्या इंडिया आज इस अचीवमेंट पे पहुंचा है जिस पे आज सारा आपका एक कॉन्फिडेंस है पूरी इंडिया के तमाम अवाम का अपने मुल्क के ऊपर कि हमारा मुल्क अब एक पायदार फाउंडेशन पे है? तो क्या अगर ये इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल होती तो क्या इंडिया तरक्की कर पाता? कभी भी नहीं। ये मुमकिन नहीं है। दुनिया की कोई भी रियासत जो है वो यूं तरक्की नहीं कर सकती थी। तो ये हुआ ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये जो हाइब्रिड रजीम वाला, ये भी सिक्योरिटी स्टेट ने ही पैदा किया। वो चूंकि बहुत पावरफुल हो गए, अब हुआ ये है कि वो हो गए बहुत पावरफुल, ताकतवर हो गए, और उन्होंने जिसको कहते हैं ना वर्शिप करानी अपने लिए, वो उन्होंने करवानी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि वो जो एक जर्नल आता है तो वो समझता है कि वो अरस्तू है, वो तो अफलातून से भी बड़ा, उससे बड़ा जो मुफक्कर दानिश्वर वो पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस मुल्क को ठीक करूंगा, मैं इसके जो बेस्ट इंटरेस्ट में इसको लेकर जाऊंगा, मैं इन सारे चोरों डाकुओं को मैं ठीक करूंगा। होता ये है कि वो जो 10, 11, 12 साल लगाता है, मुल्क की मजीद बर्बादी, मजीद तबाही, मजीद उसको एक केओस और इंतशार में डाल के चला जाता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो है, इसको रोकने में ये जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इसे वापस आना चाहिए। बिल्कुल कितने भी कोई बुरी हुकूमत हो, कितना भी बुरा लीडर हो, सही है, सही है। चलें आज जी आज यहीं तक लिखते हैं कि 5 साल दिए जाएं। 5 साल दिए जाएं, बिल्कुल। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो दूसरा बड़ा कोर इशू है। एक और करना है जी आपने, मैं आपको फिर से थोड़ी सी लिस्ट बता देता हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ है, इकोनॉमी है, इस्लाम के साथ आपकी अननेसेसरी अटैचमेंट है, ठीक है। बाकी तो सारी बातें जो हैं, दहशतगर्दी हो, आइडियोलॉजिकल स्टेट और इस्लामिक स्टेट, वो सारी इसमें जो हमने कवर कर दी है, बुनियाद के अंदर ही एक प्रॉब्लम बता दी गई है। एक और बताएं जी। प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो बेसिकली तो एक मिसाल से कहूँगी, मैं एग्जांपल देना पसंद करूँगी कि मेरा घर, मैंने एक चौकीदार रखा हुआ है, मेरी तनख्वाह 50,000 है और उसमें से 40,000 मैं उस चौकीदार को देती हूँ, और वो चौकीदार जो है वो ना मेरे दाएं वाले से, ना बाएं वाले से, ना वो सामने वाले से, किसी से मेरी बनने भी नहीं देता। वो कहता है तुमने ऐसे ही एक टेरर स्टेट में रहना है, मुझे घर के अंदर भी नहीं सुकून करने देता, मुझे ठीक किताब भी नहीं पढ़ने देता, हर चीज पे उसने मेरे ऊपर बंदूक रखी हुई है। तो वो चौकीदार सिस्टम जो, आप मुझे बताएं कि अभी ऐसे माहौल में अगर हम इसे सवाल करें, हमारा माहौल यही रहेगा, चौकीदार यही रहेगा, फिर आप बताएं अब आगे कोई और मसला तो नहीं है? तो मसला तो मेरा बिल्कुल कोई और नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है गलत तालीम जो है हमारी, मतलब जो तालीम के नाम पर जहालत पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, अब यकीन माने पूरी जिंदगी गुजर जाती है अनलर्न करने में,
اور وہ آپ کو سکھائی جاتی ہے نیشنلزم کے نام پر، پاکستان کے نام پر، آپ کو سکھائی جاتی ہے ریلیجن کے نام پہ، اسلام کے نام پر، کہ پوری دنیا میں خطرہ ہے، سب کو خطرہ ہے، پاکستان میں مذہب سے ریلیٹڈ ہر چیز کو خطرہ ہے. اور آبادی دیکھیے ہماری 98% ہم لوگ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمیں خطرہ ہے. ایک تو وہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ میں اس کو ایک اور سمجھتی ہوں کہ زہر کا انجیکشن ہے جو ہم نے یہ 2 نیشن تھیوری ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو لگا لیا ہوا ہے، اور مذہب کا یہ جو ایک ملا گردی ہے یہ سب، اور اب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں ہو رہی ہیں، میری تکلیف نہیں جا رہی ہے، اور انجیکشن بھی میں نے خود کو خود دیا ہوا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو مطلب اس کور میں آتا ہے کہ اس کو آبادی کے ساتھ اگر آپ لنک کر لیں، وہ زہر کا انجیکشن، وہ چوکیدار کے ساتھ لنک کر لیں، وہ تعلیم کے ساتھ کر لیں، تو بیسک تو یہی ہے کہ میرے خیال میں لاچاری بہت زیادہ ہے، بہت لاچاری ہے. میں نے زہر کا انجیکشن یوں سمجھے کہ میرے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، تو اوپر سے کوئی کرنے بھی نہیں دیتا. تو یہ کچھ لاچاری اور وہ ہے کہ ہم بات تو کر سکتے ہیں. باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، باقی کور ایشوز آپ نے سب نے ڈسکس کر لیا، ریلیجن کا ہر جگہ پہ بے دریغ استعمال ہے. تو یہی چیزیں ہیں بیسک میں آتی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں سلیبس جو ہے، جو بالکل پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب زہر کی کے جڑ طور ہے، وہ پہ، انجیکشن ہے زہر والا، وہ زہر کا انجیکشن ہے، وہ اور ہمیں جس سے ہم نہ صرف اس خطے سے بلکہ پوری دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ ہو گئے ہیں. ایلین بن گئے ہیں بھی. ہمارا سب دشمن ہے، ہمارا وہ چوکیدار ہمیں بتاتا ہے کہ آپ سب آپ کے دشمن ہیں بھی. جی ارشد صاحب، دلاویز صاحبہ اور وسیم صاحب، آپ متفق ہیں ان کی باتوں سے کہ یہ سلیبس کا ایک ایشو ہے؟ اچھا، سلیبس والے ایشو پہ تو نہیں، لیکن میں ہمارا کی اس مثال پہ جو ہے اس کو شاباش دیتی ہوں کہ اس نے اتنے خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا گھر، ہمارا ملک ہے، وہ چوکیدار اس گھر نے ملازم رکھا تھا. وہ چوکیداری جب ہمیں ملازم رکھ لے گا نا، اور وہ چوکیدار کی چلنے لگ جائے گی اتنی کہ وہ سب سے زیادہ ہمارا پیسہ بھی وہ لے جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسی مائنڈ گیم کھیلے گا کہ ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچائے گا، چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو ہمارے گھر کا. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اب یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے پروفیسر تھے سر منیر احمد بھٹا صاحب، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ایف سی کالج کے، وہ کہا کرتے تھے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے کیا ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ آ کے 4 اینٹیں رکھتی ہے. ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی جاتی ہے تو دوسری پارٹی آتی ہے تو کام اس سے آگے چلتا ہے. پہلی گورنمنٹ نے جو 4 اینٹیں رکھی تھی نا، اس کو آنے والی گورنمنٹ پہلے جب تک گرا نہیں لیتی اور اس کو غلط نہیں کہہ لیتی، وہ 2 اینٹیں نہیں رکھتی، تو اس سے آگے ترقی کہاں جائے گی جب ہر کوئی آ کے پچھلے والے کو غلط کہے گا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ یہ جو چوکیدار کی ساری کی ساری اجارہ داری ہے، اور ان ایون ڈسٹریبیوشن آف فنڈز بھی اسی لیے ہے. ان ڈسٹریبیوشن آف فنڈز بہت بڑی انریسٹ کی وجہ ہے پورے کے پورے ملک کے اندر، کرپشن کی بہت بڑی وجہ ہے. جب ہمیں ہمارا پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملے گا تو جو کھاتا ہے ہم اس کا چرائیں گے بھی، اس کو ماریں گے بھی، سب کچھ کریں گے. اور وہ ان ایون ڈسٹریبیوشن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب سے بڑا پارٹ جو ہے وہ چوکیدار لے جاتا ہے. تھینک یو. صحیح. چلیں جی، تھرڈ ایشو کو ہائی لائٹ آپ تینوں نے کرنا ہے، کون سا پک کریں گے؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو فار دا سیک آف اٹ، بیکاز اس کو پھر ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اگلے پروگرام میں نا، حل کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارا نے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، سلیبس کے اوپر سوال اٹھایا ہے، بہت بڑا پرابلم ہے یہ. ارشد صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑا پاپولر بھی ہے وہ ایشو پاکستانیوں کے درمیان نا، وہ ہے کرپشن کا. تو ہم اس کو تھوڑا سا انالیسس کرنا یا اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا ذرا تھوڑا سا ضروری ہے. دیکھیے، کرپشن ہمارے ہاں واقعی اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اکراس دا بورڈ ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ ہے، اور ہر سطح پہ ہم کرپٹ ہے. ایز اے ہول نیشن میں کہوں گا ہم کرپٹ ہے. اب یہ کیوں اور کیسے ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ دیکھیے، زندگی کو بنانے اور چلانے کے لیے نا 2 راستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محنت کا راستہ، محنت سے کمانا، اپنی سکل بڑھا کے کمانا، اپنے کاروبار کو لگا کے کمانا، کاروبار کو پھیلا کے کمانا، ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے مخدوری کی کمائی، یہ کہ ایزی منی، ایزی طریقے سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دولت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے.
تو ہمارے ہاں یہ ایک کرپشن کا اسٹیٹ لیول سے لے کے تمام ریاستی ادارے، تمام حکومتی ادارے، پورا ملک، پورا معاشرہ، انڈیویجول سطح سے جو سب کو شامل کر لیں، ان ہر ایک کی دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں، لگائی گئی کہ وہ اس نے مختبری میں جتنا امیر ہو سکتا ہے، جتنی دولت لے سکتا ہے لے. اسے آج کل کہا جا رہا ہے الیٹ گریب کے نام سے، یہ ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے، الیٹ گریب. پاکستان میں الیٹ گریب ہو رہی ہے. جس کے پاس کوئی پولیٹیکل طاقت ہے، کسی کے پاس کوئی ذات پات کی طاقت ہے، کسی کے پاس کوئی کرسی کی طاقت ہے، کسی کے پاس اس ہمارا سب سے بڑا جو محکمہ ہے، طاقتور محکمہ، اس سے وابستہ ہے، اس کے بعد وہ جتنی دولت چاہے، جتنا پیسہ چاہے، جتنا اس ملک کو لوٹ سکے، ملک کو لوٹ سکے، لوگوں کو لوٹ سکے، سرکاری پیسے کو لوٹ سکے. ایک تو یہ پاکستان میں یہ جو اب ہوا یہ ہے کہ اچھا، اس سے مزیدار بات یہ ہے کہ بجائے ہم اسے سیریس ایشو لیتے، ہماری رولنگ کلاس نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عوام کو، ایک تو ان پڑھ رکھی ہوئی ہے عوام، انہیں سیاسی شعور بھی نہیں ہے، انہیں فارمل ایجوکیشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا انہیں پولیٹیکل اویئرنیس بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کرپشن کا ایشو بھی ہمارے جو کنٹرولرز ہیں انہوں نے اسے جو ہے ایکسپلائٹ کیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، یہ چور ہے، یہ لوٹیرنگ ہے، یہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، عوام کی کوئی ویل بینگ نہیں ہو رہی، ان کی کوئی ویلفیئر نہیں ہو رہی، تو لہذا اس کو نہ کہہ دیں یہ کرپٹ ہے. اور کرپشن کے چکر میں ایک نیا فیس لے آیا جاتا ہے. اچھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، وہ بھی وہی لوگ ہیں، اسی کرپٹ نیشن کے وہ سارے لوگ ہیں. تو لہٰذا وہ جو کرپشن کا جو کلچر ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. ہاں، کوئی بھی فیس آ جائے، ہاں کوئی بھی اوپر کوئی بھی آ جائے. تو میں اسے پوری یہ دنیا جو کی پرابلم ہے کرپشن، لیکن پاکستان میں اس کا لیول بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. یس، ہر جی سوسائٹی میں کوئی نہ کچھ کرپشن ہوتی ہے. آپ کے ہاں بھی کرپشن میں بڑی فلمیں بنی، پولیٹیکل کرپشن میں آج بھی ہوں گے کرپٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اس کو اتنا لیول اس کا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ اب انکنٹرولیبل، اور وہ ایک نیچرل سی ہو گئی ہے، اور یہ ایک ایسا جن بن گیا ہے کہ جسے کوئی بھی کم نہیں کر سکتا. دوسری بات جو میں آج آپ کے اس پروگرام سے میں اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا مسئلہ اب بھی کرپشن نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے کا ہے. ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ کرپشن کم ہوگی، ایجوکیشن بڑھے گی تو یہ کرپشن کم ہوگی. جیسے نیشن جو ہیں وہ سیولائز ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کا ایجوکیشن لیول بڑھتا ہے، ان کا فائنینشیل پراسپیرٹی آتی ہے، تو اتنے وہ سیولائزڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اور کرپشن ختم ہوتی چلی جاتی ہے. انفارمڈ سٹیزن بناتی ہے ایجوکیشن، اور انفارمڈ سٹیزن کرپشن کے اوپر چیک رکھنا جانتا ہے. وہ سسٹم ہونا چاہیے، نہ کہ کرپشن کے سلوگنز بن جائیں، اس کو ایکسپلائٹ کریں، اور ایک فضول بے نتیجہ جو ہے نا، ہم ہر کوئی کرپشن کو رو رہا ہے، اور کرپشن وہی کی وہی ہے. تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے. ہمیں ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا کوئی حکومت ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہے یا نہیں لے جا رہی، بھلے وہ جتنی مرضی کرپشن کرے. میں کہتا ہوں بھائی، روڈیں بننی چاہیے، یونیورسٹیاں بننی چاہیے، ہاسپٹل بننے، اور یار لے لو جتنا لوٹ سکتے ہو لے لو بھائی، چیز ہمیں بنا کے سامنے ہمیں دکھاؤ. جی بالکل. تو یہاں بھی ہم ایک غلط راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو میں یہ ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. نہیں، آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا ہے جی. تو پھر سے میں بتا دوں، پاکستان کی بنیاد ٹو نیشن تھیوری، اسلامک اسٹیٹ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ دوسرا ایشو ہے. وہ پہلے تھا جو میں نے بتایا بنیاد کو لے کے. تھرڈ جو ہے کرپشن، اور سلیش کر لیتے ہیں جی سلیبس ایجوکیشن کو ملا کے، ان کو یہ سارے ایک ساتھ ہی جڑے ہیں. ایک یہ کہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی جو ہے وہ انفارمڈ سٹیزن بنائے گی، اور وہ پھر کرپشن بھی کم ہوگا اس سے. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر ہم اگلے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے کہ آخر ان مسئلوں کے حل کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے وسیم الطاف صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید، پلیز. جی
जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दोस्तों ने जो भी इश्यूज़ बताए हैं, यही कोर इश्यूज़ हैं और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। हम्म तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें एक इस हवाले से एक प्रोग्राम चाक आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इश्यू दूसरे इश्यू से जुड़ा हुआ है। हम्म और ऐसा नहीं है कि ये सारे आइसोलेशन में हैं। इसके लिए पूरा एक पैकेज तैयार करना होगा, इसमें देखना होगा कि कौन-सा ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर बाकी सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, इससे रिलेटेड हैं। वो कौन से इश्यूज़ हैं? तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम प्राइमरीली जो मेन इश्यूज़ हैं, मेन जो एरियाज़ हैं, उन पे फ़ोकस करें, तो फिर शायद उम्मीद की कोई किरण नज़र आए। लेकिन मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊँ कि आप ठीक है, हमने इश्यूज़ भी डिस्कस किए हैं और हम इनके हल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कदर सिचुएशन ग्रिम हो चुकी है और सूरत-ए-हाल इस हद तक बिगड़ चुकी है, हकीकत में आपको बताऊँ कि और इतने पावरफुल हलके हैं, जो कि स्टेटस को तब्दील नहीं होने दे रहे, कि मुझे सच्ची बात है कि कोई ऐसी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। मुझे कोई इम्कान नज़र जी नहीं आ रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँगे। ये मेरा एक बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि ये इश्यूज़ कमोबेश लोगों को पता हैं। ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में, इवन स्टेट लेवल पे भी। लेकिन चूँकि वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं इसमें, इसमें बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, बहुत से लोगों के मफ़ाद वाबस्ता हैं इससे। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इन इश्यूज़ को हम एकेडमिक लेवल पे तो डिस्कस कर लेंगे, जी ठीक है। ऐस- जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वसीम भाई। मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि हम लोग इन इश्यूज को डिस्कस करें, आम पाकिस्तानी क्या सोचता है इनके बारे में, वो अपने जो भी ख्यालात हैं उनको उनका इजहार करे। डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइस किसी को पे करना होता है या वो है कांस्टेंट नैगिंग। तो वी कैन कॉन्स्टेंटली नैग अबाउट इट, एटलीस्ट इतना हमारा फर्ज बनता है कि हम बार बार इनका जिक्र करते रहें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे सुनवाई होगी, और अकेले हम ही नहीं है, हमारे जैसे न जाने और कितने लाखों ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे, और हमें बार बार करना पड़ेगा, मुसलसल करना पड़ेगा। वरना तो देखें जी, उम्मीद जो है ना, उम्मीद यहीं से ही निकलती है, उम्मीद इसी से ही निकलती है। हम ये दावा कभी नहीं कर सकते कि 5 लोग बैठ के प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले कर चुके होते। ठीक है, तो हम बात ही कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा लोग बात करेंगे, जितने ज्यादा लोग सवाल करेंगे, मेरे ख्याल से फिर हुकूमतों को भी सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा होता है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, तो जिस दिन ये सारी आंखें समंदर बन जाएंगी ना, ये आंसू जो है समंदर बन जाएंगे, फिर तब्दीली आएगी, फिर तब्दीली आएगी। इंसान को जो है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये है कि हमें हमारी तरफ से हमारा फर्ज बनता था, हमने अपना एहतजाज ऑन रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। आने वाली नस्लें देखेंगी कल को, वो कुछ कहेंगे। हमारा प्लीज। एक बात याद आ रही है आप सबकी बात सुन के, सोचा शेयर कर दूं। करप्शन जैसे अर्शद साहब बता रहे थे कि हम सब कह रहे होते हैं करप्शन, पता है उसमें बात क्या है? हम वो इंसान हैं जो खुद को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मारे फिर रो रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, कार हम सब करप्शन रहे हैं, लेकिन सब वो करप्ट है, हम खुद को खुद थप्पड़ भी मार रहे हैं और खुद पे फिर हम तरस भी नहीं खा रहे हैं, फिर हम चाहते हैं हमारी हालत भी बेहतर हो जाए। अजीब कंट्रडिक्शन है, अजीब कन्फ्लिक्ट है हर चीज में। तो बस यही था, ख्याल आ रहा था। हमारे यहाँ ईमानदार वही है जिसको खाने का मौका नहीं मिला। हाँ जी, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको जब मौका मिल जाए जब बिस्मिल्लाह। मौका मिल जाए तब पता चलता है कि वो करप्ट कितना होता है या नहीं। खैर, आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से एक कुछ दिनों में फिर मुलाकात होगी, इन तमाम इश्यूज को डिस्कस करेंगे, इनका क्या हल है वो हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अपना काम करेंगे, बाकी देखते हैं जी दुनिया क्या क्या उसमें करती है। आज सब ने आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।